अस्सलाम वालेकुम। मैं आपको सुना रही हूँ एडवोकेट मिर्ज़ा अमजद बेग की एक क्राइम स्टोरी जिसका नाम है फंदा। रिमांड की मुद्दत पूरी होने के बाद पुलिस ने चालान पेश कर दिया। मैंने मुल्ज़िम रियासत की दरख्वास्त ज़मानत के साथ अपना वकालतनामा दायर कर दिया। मुल्ज़िम ने मुझे अपने साथ होने वाले खूबसूरत फ्रॉड की बदसूरत कहानी बड़ी तफसील से सुनाई थी और मैंने अपनी कोशिश आपके तहत भी भाग दौड़ करके इधर उधर से बहुत सी मालूमात इकट्ठा कर ली थी। इस सिलसिले में ड्यूटी फ्री शॉप के सुपरवाइज़र अजमल भट्ट ने भी मुझसे बहुत ताउन किया था। उसी की मदद से मैं इजी लाइफ ट्रेडर्स के बारे में इंकिशाफ अंगेज़ मालूमात से मुस्तफ़ीद हुआ। बट बड़ा जहां दीदा और बाखबर शख्स था। उसने कई मरतबा इस अफसोस का इजहार किया कि अगर रियासत उसे अपने मामले के बारे में पहले बता देता तो उसे ये दिन ना देखना पड़ता। बहरहाल सच्ची बात तो ये है कि जो काम जिस तरह होना होता है वो होकर रहता है। अदालती कार्रवाई का आगाज़ हुआ तो मैंने अपने मौक्कल के हक़ में बोलना शुरू किया। मैंने उसे मासूम और सादा लोग गिरदानते हुए मुअज़्ज़िज़ अदालत को बताने की कोशिश की कि वो बेगुनाह है और एक ख़तरनाक सोची समझी साजिश के तहत उसको कत्ल के इस मुकदमे में घसीटने की कोशिश की गई है। लेकिन अदालत ने मेरी बात पर कोई ख़ास तवज्जो नहीं दी। इस्तिग़ासा ने मेरे मौक्कल के ख़िलाफ़ बड़ा मज़बूत केस बनाया था। इस्तिग़ासा के गवाहों ने इस मज़बूती को और भी पुख्ता कर दिया था। मुझे अदालत के रवैये पर कोई हैरत हुई और ना ही मायूसी, क्योंकि मुझे अच्छी तरह मालूम था फ़ौजदारी मुकदमात में आसानी से ज़मानत नहीं होती। अलबत्ता मैं मुतमईन रहा कि जब इस्तिग़ासा के गवाहों का सिलसिला शुरू होगा तो मैं इस केस का पांसा पलट कर रख दूँगा। ये इत्मीनान और एतमाद मुझे अपनी सलाहियतों और केस के ज़मन में की जाने वाली तैयारी की बिना पर था। उस रोज़ अदालत ने मुल्ज़िम की दरख्वास्त ज़मानत को मुस्तरद करते हुए मेरे मौक्कल रियासत अली को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। फिर जज ने आइंदा पेशी के लिए 10 दिन बाद की तारीख देकर अदालत बर्खास्त कर दी। आगे बढ़ने से पहले मैं पोस्टमार्टम की रिपोर्ट का जिक्र करना ज़रूरी समझता हूँ। इस रिपोर्ट के मुताबिक मकतूल आसिम की मौत 17 जनवरी की दोपहर 2 और 3 बजे के दरमियान वाक़ हुई थी। इजी लाइफ ट्रेडर्स के जनरल मैनेजर को कागज़ काटने वाली छुरी पेपर नाइफ से कत्ल किया गया था। मामूली से काम के लिए इस्तेमाल होने वाला ये आला बड़ा ही ख़तरनाक साबित हुआ था। वक़ूए पर आसिम की लाश के साथ ही आला कत्ल भी पाया गया था, यानी ये ख़तरनाक पेपर नाइफ मकतूल के सीने में ऐन दिल के मकाम पर घोंपा गया था। मकतूल अपने कमरे में अपनी कुर्सी पर मुर्दा हालत में पड़ा मिला था। फिंगरप्रिंट्स की रिपोर्ट को भी मैंने बड़े गौर से देखा। मकतूल के कमरे के दरवाजे पर और कमरे के अंदर भी 1-2 जगह पर मुल्ज़िम की उंगलियों के निशानात पाए गए थे, लेकिन आला कत्ल पर मुल्ज़िम के फिंगरप्रिंट्स नहीं मिल सके थे। अलावा अज़ीं कुछ और भी ज़रूरी कागज़ात इन रिपोर्ट्स के साथ मुंसलिक थे। मैंने उनका भी मुताला किया, उनमें दर्ज अहम निकात को ज़हन नशीन कर लिया। पुलिस चालान यानी इस्तिग़ासा के मुताबिक मुल्ज़िम ने जिन टर्म्स एंड कंडीशंस के तहत कंपनी से कर्जा हासिल करने की दरख्वास्त दी थी वो उनसे मुनहरिफ हो गया था। वो कंपनी पर नाजायज़ दबाव डालने लगा था कि उसे मुकर्ररा वक्त से पहले कर्जे का चेक जारी किया जाए, लेकिन कंपनी फ़र्द वाहिद के लिए अपने कवानीन को बदल नहीं सकती थी। इस इनकार पर मुल्ज़िम ने कंपनी के मुलाज़मीन से बदतमीज़ी की और उन्हें ख़तरनाक नताइज की धमकियाँ दी। इस बदमज़गी और अमन व अमान की सूरत हाल को देखते हुए कंपनी की एक ज़िम्मेदार मुलाज़मा मिस अनीता ने उसे मशवरा दिया कि वो चीखने चिल्लाने के बजाय जाकर एमडी साहब से मुलाकात कर ले, वो उसके गुस्से को ठंडा कर देंगे। इस पर मुल्ज़िम ने खा जाने वाली नज़र से मिस अनीता को देखा और ये कहते हुए जनरल मैनेजर के कमरे की तरफ बढ़ गया कि वो आज इस कंपनी के एक एक फ़र्द से मिलकर जाएगा। लगभग 15 मिनट बाद वो मकतूल के कमरे से बाहर निकला और किसी से कोई बात किए बग़ैर कंपनी के दफ्तर से बाहर चला गया। थोड़ी देर बाद एमडी सुहेल साहब को अपने जनरल मैनेजर से कोई काम पड़ा तो उसने अपनी सेक्रेटरी शहनाज से कहा कि वो आसिम को उसके पास भेज दे।
سیکریٹری شہناز جب جنرل مینیجر کو بلانے اس کے کمرے میں پہنچی تو وہ اپنی سیٹ پر مرداب پڑا ہوا تھا۔ کمپنی کے دفتر میں ایک افراتفری مچ گئی۔ فوراً پولیس کو بلایا گیا۔ اس کے بعد موقع کی کارروائی ہوئی اور پولیس یہ جاننے میں کامیاب ہو گئی کہ سب سے آخر میں کون شخص مقتول کے کمرے میں داخل ہوا تھا۔ ریاست علی کا نام سامنے آتے ہی پولیس سرگرم ہو گئی۔ کمپنی کے پاس اس کے گھر اور ڈیوٹی فری شاپ کا ایڈریس موجود تھا، چنانچہ ٹھیک 5 بجے اسے ڈیوٹی فری شاپ سے گرفتار کر لیا گیا۔ استغاثہ کی رپورٹ میں بہت سی باتیں بے بنیاد اور جھوٹی تھیں اور مجھے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر کے اپنے موکل کو باعزت بری کروانا تھا۔ آئندہ پیشی سے پہلے میں نے اس کیس کا اچھی طرح مطالعہ کیا، اس کے ایک ایک پہلو پر غور کرنے کے علاوہ کچھ فیلڈ ورک بھی کر لیا تھا۔ خاص طور پر ایزی لائف ٹریڈرز کے بارے میں نے اتنی محنت سے تحقیق کی جیسے اس کمپنی پر میرا پی ایچ ڈی کرنے کا ارادہ ہو۔ اس سلسلے میں اجمل بٹ نے قدم قدم پر میرا ساتھ دیا۔ ان تمام اہم باتوں کا ذکر عدالتی کارروائی کے دوران میں مناسب مواقع پر آتا رہے گا۔ آئندہ پیشی پر عدالت کی باقاعدہ کارروائی کا آغاز ہوا۔ جج نے فرد جرم پڑھ کر سنائی لیکن ملزم نے صحت جرم سے انکار کر دیا۔ پولیس کے باہمانہ تشدد سے بچنے کے لیے ریاست نے میری ہدایت کے مطابق ریمانڈ کی مدت کے دوران میں اقبال جرم کر لیا تھا، لیکن پولیس کسٹڈی میں دیے گئے ملزم کے بیان کو عدالت کوئی اہمیت نہیں دیتی۔ دونوں جانب کے وکلاء اور گواہوں کو ناپنے تولنے کے بعد ہی عدالت فیصلہ سناتی ہے۔ اگر عدالت کے فیصلے پولیس چالان پر ہونے لگے تو پھر عدالت کی ضرورت اور جواز ختم ہو کر رہ جاتا ہے۔ جج کی اجازت سے عدالتی کارروائی آگے بڑھی اور استغاثہ کی طرف سے گواہیوں کا سلسلہ شروع ہوا۔ سب سے پہلے ایزی لائف ٹریڈرز کا ملازم خلیل گواہوں والے کٹہرے میں آیا۔ اس نے سچ بولنے کا حلف اٹھایا اور اپنا بیان ریکارڈ کروا دیا۔ اس نے اپنے بیان میں ملزم کے خلاف حتی الامکان زہر افشانی کی کوشش کی تھی۔ اس کا بیان مکمل ہو چکا تو وکیل استغاثہ جرح کے لیے آگے بڑھا۔ مسٹر خلیل، آپ ملزم کو کس حد تک جانتے ہیں؟ گواہ نے ناپسندیدہ نظر سے ملزم کی طرف دیکھا اور بولا، جناب میری اس سے کوئی پرانی شناسائی تو نہیں، بس کمپنی کے حوالے سے 1-2 ملاقاتیں ہی ہیں۔ آپ نے ان ملاقاتوں میں ملزم کو کیسا پایا؟ انتہائی بدتمیز اور غصہ ور۔ وقوعے کے روز آپ دفتر میں موجود تھے؟ جی ہاں، میں شاذ و نادر ہی چھٹی کرتا ہوں۔ اس روز ملزم آپ کے دفتر میں آیا تھا؟ کیا آپ نے اس کے رویے میں کوئی خاص بات نوٹ کی تھی؟ جناب اس شخص کے رویے کی سب سے خاص اور بری بات تو یہ ہے کہ یہ بڑا بد مزاج اور چڑچڑا ہے۔ وقوعے کے روز ملزم نے کوئی خاص قسم کی بدتمیزی کی تھی؟ یہ پہلے سیدھا میرے ہی پاس آیا تھا، کافی دیر تک میرا بھیجا کھاتا رہا۔ میں نے ضد ہو کر اسے مس انیتا کے پاس بھیج دیا تھا اور اسی روز میں نے فیصلہ کر لیا تھا کبھی کسی کو کوئی خاص فیور نہیں دوں گا۔ وکیل استغاثہ نے جیسے اس کے آخری جملے سنے ہی نہیں۔ خلیل صاحب، واقعات سے پتہ چلتا ہے کہ ملزم نے وقوعے کے روز مس انیتا سے بھی اچھی خاصی بدتمیزی کی تھی۔ مس انیتا نے اسے کمپنی کے مینیجنگ ڈائریکٹر سے ملنے کا مشورہ دیا اور یہ اندھے بیل کی مانند اٹھ کر جنرل مینیجر کے کمرے آئی آبجیکٹ یور آنر۔ وکیل سرکار میرے موکل کے لیے اخلاق سے گرے ہوئے نازیبا الفاظ کا استعمال کر رہے ہیں، انہیں اس بات سے روکا جائے۔ جج نے میرے اعتراض کو درست تسلیم کیا اور وکیل استغاثہ کو تاکید کی کہ وہ اپنے سوال میں سے اندھے بیل کے الفاظ کو خارج کر دے۔ وکیل استغاثہ نے معاندانہ نظر سے مجھے دیکھا، پھر اس بات میں سر ہلاتے ہوئے گواہ کی جانب متوجہ ہو گیا۔ ہاں تو خلیل صاحب، وقوعے کے روز ملزم ایم ڈی سے ملنے کے بجائے جی ایم کے کمرے میں گھس گیا تھا۔ آپ کے اندازے کے مطابق ملزم نے اس کمرے میں کتنا وقت گزارا ہوگا؟ کم از کم 15 منٹ بعد وہ باہر نکلا تھا۔ باہر نکل کر اس نے کیا کیا؟ وہ جتنا کچھ اندر کر آیا تھا اس کے بعد باہر کرنے کی گنجائش کہاں تھی؟ میرا مطلب ہے اس نے مقتول کے کمرے سے نکل کر کسی کو کوئی دھمکی وغیرہ تو نہیں دی تھی، کیونکہ جی ایم کے کمرے میں داخل ہونے سے پہلے اس نے مس انیتا سے بڑے ڈرامائی انداز میں کہا تھا، آج وہ اس کمپنی کے ایک ایک فرد سے مل کر جائے گا۔ نہیں جناب، ملزم نے مقتول کے کمرے سے باہر آنے کے بعد کمپنی کے
کسی ملازم سے کوئی بات نہیں کی اور تیز قدموں سے چلتے ہوئے وہ دفتر سے نکل گیا۔ کیا اس کے رخصت ہونے کا انداز کسی خاص جانب اشارہ کرتا تھا؟ یہی محسوس ہوتا تھا جیسے وہ کوئی سنگین واردات کر کے موقع سے فرار ہو رہا ہو۔ وکیل استغاثہ نے 2-4 مزید سوالات پوچھنے کے بعد جرا موقوف کر دی تو جج کی اجازت حاصل کرنے کے بعد میں وٹنس باکس کے نزدیک آ گیا۔ میں نے چند لمحات تک گہری نظر سے استغاثہ کے گواہ خلیل کے چہرے کا بغور جائزہ لیا، پھر کھنکار کر گلا صاف کرتے ہوئے اس سے پوچھا، مسٹر خلیل، ملزم سے آپ کی کوئی خاص دشمنی ہے؟ نہیں، ایسی تو کوئی بات نہیں۔ پھر آپ اس کے خلاف اتنا زیادہ زہر کیوں اگل رہے ہیں؟ میں نے ملزم کے بارے میں اپنے جن خیالات کا اظہار کیا ہے اس میں کوئی مبالغہ نہیں ہے۔ یہ شخص واقعی بدتمیز، غصہ ور اور انتہائی چڑچڑا ہے۔ اس کے رویے سے یہ ظاہر ہوتا ہے جیسے یہ ہم سے قرض لینے نہ آیا ہو بلکہ اس کے قرض کے نیچے ہم دبے ہوئے ہوں۔ ایسے تو کوئی اپنے ذاتی ملازموں سے بھی ٹریٹ نہیں کرتا جیسا سلوک اس نے ہمارے ساتھ اپنا رکھا تھا۔ مسٹر خلیل، آپ ایزی لائف ٹریڈرز کے ملازم ہیں اور اس کمپنی کے ضوابط و قواعد سے آپ کو اچھی طرح آگاہی حاصل ہے، خاص طور پر اس لیے بھی کہ آپ جس پوسٹ پر بیٹھے ہیں وہاں کلائنٹس کو ہر قسم کی معلومات فراہم کی جاتی ہیں۔ استغاثہ میں ایک نقطہ یہ بھی اٹھایا گیا ہے کہ ملزم کمپنی کی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز سے پھر گیا تھا اور دباؤ ڈال رہا تھا کہ اسے قبل از وقت قرضے کا چیک جاری کر دیا جائے۔ آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ استغاثہ کا یہ دعویٰ بالکل درست ہے جناب۔ ہم قرضے کے خواہش مند سے ایک فارم پر کرواتے ہیں جس میں اس کے تمام تر کوائف کے علاوہ قرضے کی رقم، ادائیگی کا طریقہ کار اور دیگر اہم امور شامل ہوتے ہیں۔ اسی فارم کی پشت پر کمپنی کے قواعد و ضوابط بھی درج ہیں۔ چیک کے اجراء کے سلسلے میں بڑے واضح الفاظ میں کمپنی کے قواعد و ضوابط درج ہیں اور درخواست کی منظوری کے 90 دن بعد چیک ایشو کر دیا جائے گا، یہ بھی درج ہے۔ لیکن ملزم 10-12 دن کے بعد ہی ہم پر اکڑنے لگا کہ فوراً سے پیشتر چیک اس کے ہاتھ میں تھما دیا جائے۔ اس رویے سے آپ ملزم کے مزاج اور ذہنیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ میں نے اپنی کوشش سے ایزی لائف ٹریڈرز کا مذکورہ فارم حاصل کر کے اچھی طرح اس کا مطالعہ کر لیا تھا۔ خلیل جو کچھ کہہ رہا تھا وہ بھی غلط نہیں تھا، لیکن فارم کی پشت کی چھپائی اتنے چھوٹے پوائنٹ میں کی گئی تھی کہ بالکل درست نگاہ رکھنے والا بھی محدب عدسے کے بغیر ان شکوں کو نہیں پڑھ سکتا تھا۔ سمجھنا تو بہت آگے کی بات ہے۔ ایزی لائف ٹریڈرز جیسی بوگس اور فراڈ کمپنیاں اپنے بروشرز اور فارمز میں اسی انداز سے قواعد و ضوابط کا اندراج کرتی ہیں۔ اس طریقہ واردات سے انہیں اپنے کلائنٹ کو ڈیفالٹر کرنے میں بڑی آسانی رہتی ہے، جیسا کہ ریاست علی کے کیس میں ہو رہا تھا۔ میں نے استغاثہ کے گواہ خلیل کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، اتفاق سے میں آپ کی کمپنی کا درخواست فارم دیکھ چکا ہوں۔ آپ نے اس کی پشت پر درج جن قواعد و ضوابط کا ذکر کیا ہے وہ بھی اپنی جگہ درست ہے، لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ فارم پر ہونے کے بعد آپ لوگوں کے پاس ہی رہتا ہے، کلائنٹ کو اس کے تفصیلی مطالعے کا موقع نہیں ملتا۔ اس میں ہمارا کیا قصور ہے؟ یہ تو کلائنٹ کی… میں نے اس کی بات کاٹ دی، اور کلائنٹ آپ لوگوں کے زبانی وعدوں پر بہلتا رہتا ہے۔ اسے کمپنی سے ایک بڑی رقم ملنے کی امید ہوتی ہے، اس لیے وہ آنکھیں بند کر کے یقین کر لیتا ہے کہ 10-15 دن کے بعد چیک اس کی جیب میں آ جائے گا۔ یہ ایک طرح کی دھوکے بازی ہی کہلائے گی۔ اس نے بڑے تحمل سے میری بات سنی اور طنزیہ لہجے میں بولا، ہم کسی کلائنٹ سے کوئی فراڈ وغیرہ نہیں کرتے۔ یہ تو کلائنٹ کی ذمہ داری ہے کہ وہ فارم سائن کرنے سے پہلے اس کے مندرجات کا اچھی طرح مطالعہ کر لے۔ اگر وہ نوٹوں کے تصور میں آنکھیں بند کیے رہتا ہے تو اس میں ہمارا کیا قصور ہے؟ یہ بات بھی بالکل غلط ہے کہ ہم نے ملزم سے 10-15 دن بعد چیک دینے کا وعدہ کر رکھا ہے۔ ہم اس کی خاطر کمپنی کے اصولوں کو تو نہیں توڑ سکتے۔ میں نے بھی اور مس انیتا نے بھی بڑے واضح الفاظ میں اسے بتا دیا تھا کہ قرضے کی منظوری کے 90 دن یعنی 3 ماہ کے بعد اسے چیک جاری کیا جائے گا۔ ہم اپنے وعدے سے منحرف نہیں ہوئے اور نہ ہی ہوتے ہیں۔ آپ ہمیں کس طرح قصوروار ٹھہرا سکتے ہیں؟
ایٹ لیسٹ آپ لوگ اتنا تو کر سکتے ہیں کہ درخواست فارم کی پشت پر درج قواعد و ضوابط کو تھوڑا جلی کروا دیں۔ میں نے تنزیہ لہجے میں کہا، یہ تجویز آپ کمپنی کے ایم ڈی کو دیں تو زیادہ مناسب ہوگا۔ ایم ڈی صاحب امریکہ سے واپس آ جائیں تو ان سے بھی ڈھیروں باتیں ہوں گی۔ ایم ڈی اور امریکہ والی بات میں نے ایک خاص مقصد کے تحت کہی تھی اور فوراً ہی مجھے خلیل کے چہرے سے اس کا جواب بھی مل گیا۔ وہ جلدی سے بولا، ایم ڈی صاحب تو آج کل پاکستان ہی میں ہیں۔ اچھا، میں نے تو سنا تھا وہ کافی عرصے سے وہاں گئے ہوئے ہیں اور واپس آنے کا نام ہی نہیں لے رہے۔ حالانکہ یہاں ایزی لائف ٹریڈرز کے کلائنٹس کی لائف کافی ہارڈ ہو چکی تھی۔ وہ میرے طنز کو پیتے ہوئے وضاحتی لہجے میں بولا، اس مرتبہ انہیں امریکہ میں کافی دن لگ گئے۔ بہرحال آپ کو کسی نے ان کے بارے میں بالکل غلط بتایا ہے، وہ وقوعے سے 2 روز پہلے ہی واپس آئے ہیں۔ وہ دوسرا جھوٹ بول رہا تھا۔ میں نے اپنی تحقیق سے معلوم کر لیا تھا، ایم ڈی سہیل امریکہ نہیں گیا تھا، بلکہ یہ کہانی کلائنٹس کو دھوکہ دینے کے لیے گھڑی گئی تھی۔ وہ اکثر و بیشتر اپنے کمرے میں موجود ہوتا اور چیک ملنے کے منتظر افراد کو مختلف ہیلوں اور بہانوں سے وعدہ فردہ پر تنخواہ دیا جاتا، اور ان بہانوں میں ایک یہ بھی تھا کہ ایم ڈی صاحب امریکہ گئے ہوئے ہیں۔ خلیل صاحب، آپ نے وکیل استغاثہ کے ایک سوال کے جواب میں بتایا تھا، وقوعے کے روز ملزم کافی دیر تک آپ کا بھیجا کھاتا رہا تھا اور تنگ آ کر آپ نے اسے مس انیتا کے پاس ریفر کر دیا تھا۔ اس کے ساتھ ہی آپ نے خود کلامی کے انداز میں یہ جملہ بڑبڑایا تھا، میں نے فیصلہ کر لیا ہے، کبھی کسی کو کوئی خاص فیور نہیں دوں گا۔ وکیل استغاثہ نے شاید آپ کا یہ جملہ نہیں سنا، یا اگر سنا تو کوئی توجہ نہیں دی، لیکن میں آپ کی بات کو خاص اہمیت دینا چاہتا ہوں۔ یہ بتائیں، کسی کو کوئی خاص فیور دینے یا نہ دینے سے آپ کی کیا مراد تھی؟ وہ چند لمحے میری طرف دیکھتا رہا، پھر گویا ہوا، میں دراصل ملزم ہی کی بات کر رہا تھا جس دن یہ پہلی مرتبہ ہمارے آفس میں آیا۔ اس کا ٹوکن نمبر بہت بعد کا تھا، لیکن پتہ نہیں اس نے ٹوکن دینے والی لڑکی سے کیا خسر پھسر کی کہ اس نے ملزم کی سفارش کر دی۔ ملزم کے آگے مجھ سے ملنے کے لیے کئی افراد بیٹھے تھے، لیکن میں نے کوئی چکر چلا کر اسے پہلے بلا لیا۔ بس اتنی سی بات ہے۔ بعد میں اس کمبخت نے میرے ساتھ جس رویے کا مظاہرہ کیا، اس کو دیکھتے ہوئے میں نے جھنجھلا کر کہا تھا کہ میں آئندہ کسی کو کوئی خاص فیور نہیں دوں گا۔ خلیل صاحب، آپ کی وضاحت سے 3 باتیں تو واضح ہو گئیں۔ نمبر 1، آپ کے ہاں سفارش بھی چلتی ہے۔ جہاں سفارش چلتی ہو وہاں بے ایمانی اور فراڈ کے قوی امکانات ہوتے ہیں۔ نمبر 2، آپ نے بتایا ہے ملزم نے ٹوکن دینے والی لڑکی سے خسر پسر کی تھی، جس کے نتیجے میں مذکورہ لڑکی نے آپ سے ملزم کی سفارش کر دی۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے آپ کی کمپنی کی حسین و جمیل لڑکیاں وہاں آنے والے افراد سے خسر پسر کر کے آؤٹ آف دا وے کام بھی کرتی ہیں۔ اور نمبر 3، ملزم سے آگے کئی افراد آپ سے ملاقات کے لیے اپنی باری کے منتظر تھے، لیکن آپ نے ٹوکن والی لڑکی کی بات کو اہمیت دی اور ان سب کا استحصال کرتے ہوئے ملزم کو پہلے اٹینڈ کر لیا۔ یہ بھی کرپشن کا ایک اعلیٰ نمونہ ہے خلیل صاحب۔ جس طرح رشوت لینے اور رشوت دینے والا جہنمی ہے، بالکل اسی طرح سفارش کرنے اور سفارش سننے والا بھی۔ آبجیکشن یور آنر، وکیل استغاثہ نے اپنی موجودگی کا یقین دلاتے ہوئے کہا، عدالت میں اس وقت عاصم مرڈر کیس کی سماعت ہو رہی ہے اور ڈیفنس کونسلر ایزی لائف ٹریڈرز کے دفتری امور میں الجھ کر معزز عدالت کا قیمتی وقت برباد کر رہے ہیں۔ انہیں پابند کیا جائے کہ وہ متعلقہ کیس تک ہی محدود رہیں۔ وکیل استغاثہ کی اس حرکت پر گواہ خلیل نے سکھ کی سانس لی کہ کوئی تو ہے جو اس کے حق میں بولا، ورنہ میں اسے بری طرح گھیر کر لاجواب کر چکا تھا۔ جناب عالی، مقتول ایزی لائف ٹریڈرز کا جنرل مینیجر تھا، لہٰذا اس کے قتل کی کیس کی سماعت کے دوران مذکورہ کمپنی اور اس کے دفتری امور کا زیر بحث آنا فطری بات ہے۔ اس فعل سے عدالت کا قیمتی وقت کیسے برباد ہو سکتا ہے؟ جج نے کلاک کی طرف دیکھا۔ عدالت کا مقررہ وقت ختم ہونے میں چند منٹ باقی تھے۔ اس نے وکیل استغاثہ کے اعتراض کو نظر انداز کرتے ہوئے نہایت ہی معقول بات کی، وکیل صاحب، آپ استغاثہ کے گواہ سے کچھ اور بھی پوچھنا چاہتے ہیں تو پوچھ لیں۔ آج کے سیشن میں ایک گواہی مکمل ہو جائے تو اچھا ہے۔
میں اس کی بات کی تہہ تک پہنچ گیا اور گواہ خلیل کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے کہا، خلیل صاحب، آپ نے وکیل استغاثہ کے ایک سوال کے جواب میں بتایا کہ ملزم نے مقتول کے کمرے میں کم از کم 15 منٹ گزارے تھے۔ آپ سے میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں، کیا آپ اس دوران گھڑی تھام کر بیٹھے رہے تھے؟ کیا مطلب ہے آپ کا؟ میرا مطلب یہ ہے کہ آپ کو تو سر کھجانے کی فرصت نہیں ہوتی۔ آپ کی میز کے سامنے ادھار منگوں کی لمبی لمبی قطاریں بیٹھی رہتی ہیں۔ اس صورتحال میں آپ کسی اور طرف کیسے دھیان دے سکتے ہیں؟ یہ کام تو کوئی ایسا شخص ہی کر سکتا ہے جو انتہائی فرصت میں سٹاپ واچ تھامے موقع کی تاک میں بیٹھا ہو۔ اس وقت وہ چونکہ اپنے آفس میں نہیں تھا، لہٰذا اسے فرصت ہی فرصت تھی۔ وہ بڑی فراخ دلی سے سر کھجاتے ہوئے بولا، بس میں نے اندازہ کر لیا تھا، اور میرا اندازہ کبھی غلط ثابت نہیں ہوتا۔ میں نے آپ کے اس دعوے کو ذہن نشین کر لیا۔ مسٹر خلیل، آپ نے وکیل استغاثہ کے ایک سوال کے جواب میں معزز عدالت کو بتایا ہے کہ ملزم نے مقتول کے کمرے سے باہر آنے کے بعد کسی شخص کو کوئی دھمکی نہیں دی، کیونکہ وہ جتنا کچھ کمرے کے اندر کر آیا تھا، اس کے بعد باہر کچھ کرنے کی گنجائش نہیں تھی۔ آپ سے میرا صرف اتنا سا سوال ہے کہ آپ کی ان الفاظ سے کیا مراد ہے؟ وہ جتنا کچھ کمرے کے اندر کر آیا، اس میں مراد وغیرہ کی کیا بات ہے؟ وقوعے کے روز جنرل مینیجر کے کمرے میں جو کچھ بھی پیش آیا وہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں۔ آپ میرے سوال کو سمجھ نہیں پائے خلیل صاحب۔ مقتول کے کمرے کے اندر جو بھی واقعہ پیش آیا وہ واقعی کوئی راز نہیں ہے۔ میں نے آپ سے صرف اتنا پوچھا ہے کہ آپ کو یہ بات کیسے پتہ چلی؟ وہ سب کچھ میرے موکل کا کیا دھرا ہے۔ وکیل استغاثہ کو دیے گئے آپ کے جواب سے تو یہی تاثر ابھرتا ہے کہ آپ اس واقعے کے لیے ملزم کو ذمہ دار ٹھہرا رہے ہیں۔ بات دراصل یہ ہے کہ اس وقت ملزم ہی مینیجر صاحب کے کمرے سے نکلا تھا، اس لیے وہ بات کرتے کرتے اچانک خاموش ہو گیا، جیسے وہ کچھ بھول گیا ہو یا پھر اسے کچھ خاص یاد آ گیا۔ کیا وقوعے کے روز صرف ملزم ہی جنرل مینیجر کے کمرے میں داخل ہوا تھا، جو آپ وہاں پیش آنے والے واقعے کی تمام تر ذمہ داری اس پر ڈال رہے ہیں؟ نہیں، اس سے پہلے بھی لوگ اندر جاتے رہے تھے۔ پھر آپ کی توپوں کا رخ صرف میرے موکل ہی کی طرف کیوں ہے؟ آپ نے وکیل استغاثہ کو بڑے دعوے سے بتایا ہے کہ ملزم جب کمپنی کے دفتر سے رخصت ہو رہا تھا تو اس کے انداز سے یوں محسوس ہوتا تھا جیسے وہ کوئی سنگین واردات کر کے موقع سے فرار ہو رہا ہو۔ کیا آپ نے اپنی آنکھوں سے ملزم کو یہ واردات کرتے دیکھا تھا؟ گواہ پریشان ہو کر بغلے جھانکنے لگا تو وکیل استغاثہ اس کی مدد کو لپکا۔ یور آنر، استغاثہ کا گواہ بڑے واضح الفاظ میں بتا چکا ہے کہ اس نے ملزم کے انداز سے محسوس کر لیا تھا۔ وکیل صفائی آنکھوں سے وقوعہ دیکھنے کی بات کر کے خواہ مخواہ گواہ کو کنفیوز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جج کے کچھ بولنے سے پہلے ہی میں نے جلدی سے کہا، ٹھیک ہے، میں اپنے سوال میں سے آنکھوں سے قتل کی واردات دیکھنے کے الفاظ نکال دیتا ہوں۔ مسٹر خلیل، کیا آپ علم الابدان کے ماہر ہیں؟ علم البادام؟ یہ کیا ہوتا ہے؟ میں نے علم البادام نہیں کہا بلکہ علم الابدان کہا ہے۔ آپ کو سماعت اور یادداشت کی تقویت کے لیے یقیناً دیسی باداموں کی ضرورت ہے، اس لیے آپ بدن کے علم کو بادام کا علم سمجھ رہے ہیں۔ علم الابدان کا مطلب ہے بدن کا علم، اسے باڈی لینگویج بھی کہا جاتا ہے۔ جو شخص اس علم میں مہارت رکھتا ہو وہ کسی کی بھی حرکات و سکنات کو دیکھ کر یہ اندازہ قائم کر سکتا ہے کہ سامنے والے کے کیا ارادے ہیں، وہ کس قسم کا آدمی ہے اور کس معاملے میں کہاں تک جا سکتا ہے۔ آپ نے چونکہ ملزم کے رخصت ہونے کے انداز کو دیکھ کر یہ محسوس کر لیا تھا کہ وہ جنرل مینیجر کے کمرے میں کوئی سنگین واردات کر کے موقع سے فرار ہو رہا ہے۔ آپ کی اسی دعوے کی روشنی میں سوال کر رہا ہوں، کیا آپ علم الابدان کے ماہر ہیں؟ میرا مطلب ہے علم الابدان کا ماہر تو نہیں ہوں، البتہ مجھے اپنے ججمنٹ پر پورا بھروسہ ہے۔ گویا یہ آپ کا ججمنٹ تھا کہ ملزم مقتول کے کمرے میں کسی سنگین جرم کا ارتکاب کر کے فرار ہو رہا تھا۔ جی ہاں۔ مسٹر خلیل، آپ نے تھوڑی دیر پہلے یہ دعویٰ کیا تھا کہ آپ کا اندازہ کبھی غلط ثابت نہیں ہوتا۔ اب آپ اپنے ججمنٹ کے قابل بھروسہ ہونے کی بات بھی کر رہے ہیں، اگرچہ لفظ اندازہ اور ججمنٹ میں معنوی اعتبار سے کچھ زیادہ فرق نہیں۔ بہرحال میں ایک چھوٹے سے تجربے سے آپ کے اس دعوے کو چیک کرنا چاہتا ہوں۔ اسے سمجھ نہ آیا کہ میں کیا کرنے جا رہا ہوں۔
میں اپنے بریف کیس میں سے رف پیڈ نکال کر اس کے ایک صفحے پر ایک طویل جملہ تحریر کیا، پھر اس کاغذ کو پیڈ میں سے پھاڑ کر طے کیا اور جج کی میز پر ایک پیپر ویٹ کے نیچے دبا دیا۔ اس کے بعد میں نے استغاثہ کے گواہ سے کہا، مسٹر خلیل، میں نے اپنی نیت اور سوچ کو تحریر کر کے پیپر ویٹ کے نیچے دبا دیا ہے۔ میں ایک لمحے کے لیے کمرے سے باہر جا رہا ہوں، پھر میں دوبارہ کمرے میں داخل ہوں گا اور اسی نیت کے ساتھ سیدھا آپ کی طرف بڑھتا چلا آؤں گا۔ آپ نے اپنے ججمنٹ اور اندازے کو آزمانا ہے اور بھانپ کر یہ بتانا ہے کہ میں کس ارادے سے آپ کی سمت آ رہا ہوں۔ آر یو ریڈی؟ وہ ہونکو کی مانند میری صورت دیکھنے لگا۔ میں عدالت کے کمرے سے باہر نکل گیا، پھر واپس آ کر اس کے کٹہرے کے قریب کھڑا ہوا۔ جی مسٹر خلیل، آپ کا ججمنٹ کیا کہتا ہے؟ میرا خیال ہے آپ مجھ پر سخت جرح کرنے والے ہیں۔ آپ کے تیور انتہائی خطرناک نظر آ رہے ہیں۔ میں نے فاتحانہ انداز میں جج کی طرف دیکھا۔ جج نے پیپر ویٹ کے نیچے دبے ہوئے طے شدہ کاغذ کو کھول کر پڑھا۔ میں نے کہا، جناب عالی، معزز عدالت سے میری یہ استدعا ہے کہ اس پرچے پر لکھی ہوئی تحریر کو حاضرین تک پہنچایا جائے۔ جج نے وہ پرچہ ضروری ہدایت کے ساتھ پیشکار کے حوالے کر دیا۔ پیشکار نے کھنکار کر گلا صاف کیا اور بآواز بلند میری تحریر کو پڑھا۔ مسٹر خلیل، آپ ایک فراڈ کمپنی کے فراڈ ملازم ہیں اور اسی کمپنی کے پلیٹ فارم سے ایک فراڈ گواہی دینے آئے ہیں۔ چنانچہ آپ پر جرح کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ آپ ہر سوال کے جواب میں دروغ گوئی سے کام لیں گے، لہٰذا میں اپنی جرح موقوف کرتا ہوں۔ اس کے ساتھ ہی عدالت کا وقت ختم ہو گیا۔ منظر اسی عدالت کا تھا اور گواہوں والے کٹہرے میں ایزی لائف ٹریڈرز میں ٹوکن جاری کرنے کی ملازمت پر مامور لڑکی فوزیہ پرسکون کھڑی تھی۔ فوزیہ کی عمر 24-25 سال کے قریب رہی ہوگی۔ وہ ایک خوش شکل اور سمارٹ لڑکی تھی۔ سانولی رنگت کے باوجود بھی اس کے چہرے کے تیکھے نقوش نے اس کی کشش میں بے پناہ اضافہ کر دیا تھا۔ وہ ایک جاذب نظر اور دل فریب شخصیت کی مالک تھی۔ اس کو ایک نظر دیکھتی ہی مجھے اندازہ ہو گیا کہ اگر میرا موکل ریاست علی اس کے ہاتھوں بے وقوف بنا تھا تو اس میں اس کا زیادہ قصور نہیں تھا۔ فوزیہ اپنا حلفیہ بیان ریکارڈ کروا چکی تو وکیل استغاثہ نے سرسری سی جرح کے بعد اسے فارغ کر دیا۔ اس جرح میں پوچھے گئے سوالات اور ان کے جواب کا مقصد صرف یہ ثابت کرنا تھا کہ ملزم انتہائی بدتمیز، غصہ ور اور لڑاکا قسم کا شخص تھا۔ اس نے مختلف اوقات میں ایزی لائف ٹریڈرز کے ملازمین سے بد اخلاقی کا مظاہرہ کیا اور انہیں کمپنی کے اصول و قواعد کو توڑنے کے لیے پریشرائز کرتا رہا۔ جج کی اجازت حاصل کرنے کے بعد میں نے اپنی جرح کا آغاز کیا اور استغاثہ کی گواہ فوزیہ کی طرف دیکھتے ہوئے پہلا سوال کیا، مس فوزیہ، آپ کو ایزی لائف ٹریڈرز میں کام کرتے ہوئے کتنا عرصہ ہوا ہے؟ 6 ماہ۔ ماشاءاللہ۔ آپ نے ماشاءاللہ کیوں کہا؟ کیا یہ الفاظ نازیباں ہیں؟ نہیں، الفاظ تو یقیناً بہت اچھے ہیں۔ آپ کے ادا کرنے کا انداز کچھ طنزیہ سا محسوس ہوا ہے۔ یہ آپ کے محسوسات اور سمجھ کا ہیر پھیر ہے، ورنہ میں نے طنز والی کوئی بات نہیں کی۔ میں نے اللہ کی شان کا ذکر اس لیے کیا تھا کہ آپ نے اس کمپنی میں رہتے ہوئے بہت کم عرصے میں بہت زیادہ ترقی کر لی ہے۔ یوں محسوس ہوتا ہے ایزی لائف ٹریڈرز والے اپنے ملازمین کو ہر ماہ 100% انکریمنٹ دیتے ہیں۔ 100% انکریمنٹ؟ مس فوزیہ، میری اطلاعات اور معلومات کے مطابق 6 ماہ پہلے جب آپ نے یہ کمپنی جوائن کی تھی تو آپ کی تنخواہ صرف 3,000 روپے تھی، لیکن آج آپ کو پورے 15,000 روپے ماہوار مل رہے ہیں۔ 6 ماہ میں ملنے والی اس ترقی کا اگر حساب کیا جائے تو یہ 100% ماہانہ انکریمنٹ بنے گا۔ ملازمین کو دی جانے والی ایسی مالی فراخی سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ کمپنی ماہانہ کروڑوں کا بزنس کر رہی ہے۔ کیا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ آپ کی معلومات ناقص اور انتہائی بوگس ہیں۔ میں جب سے اس کمپنی میں کام کر رہی ہوں مجھے ایک بھی انکریمنٹ نہیں ملا۔ آج بھی میری تنخواہ وہی ہے جس پر میں اپوائنٹ ہوئی تھی، یعنی 3,000 روپے۔ پھر آپ نے ملزم کو اپنی تنخواہ بتاتے ہوئے غلط بیانی سے کام کیوں لیا؟ ملزم کو آپ نے 15,000 سیلری کا بتایا تھا۔ میں نے نہیں، یہ بات انیتا نے۔ تو آپ کی سیلری والی بات مس انیتا نے ملزم کو بتائی تھی؟ ہاں، نہیں، وہ بری طرح گھبرا گئی۔ بی بی ایک بات کرو، ہاں یا نہیں؟ جج نے اسے تنبیہ کی۔ اس دوران میں ٹٹولتی ہوئی سوالیہ نظر سے اسے دیکھتا رہا۔ وہ بولی،
میرا مطلب ہے میں نے ملزم سے اپنی سیلری کے بارے میں کچھ نہیں کہا تھا۔ انیتا بھی ایسی غلط بیانی نہیں کرتی، وہ ہماری کمپنی کی ایک ذمہ دار ورکر ہے۔ مجھے یقین ہے آپ کو کسی نے بالکل غلط اطلاع دی ہے، یا پھر ملزم نے اپنی طرف ہی سے ایسا سوچ لیا ہوگا۔ بات ختم کرتے ہی وہ ایسی نظر سے وکیل استغاثہ کو دیکھنے لگی جیسے پوچھ رہی ہو میں نے کچھ غلط تو نہیں کہہ دیا۔ اس کی کیفیت اور اس کو دیکھنے کے بعد وکیل استغاثہ کی بدلتی ہوئی حالت بڑی محسوس کن تھی۔ بات دراصل یہ ہے ایزی لائف ٹریڈرز 100% ایک فراڈ کمپنی تھی۔ فراڈ بزنس سے متعلق تمام افراد کو بڑے اعتماد اور ڈٹائی سے جھوٹ بولنا پڑتا ہے، پھر کہیں جا کر وہ بزنس دوڑتا ہے۔ کتنی دیر کے لیے اس سے بحث نہیں ہے۔ میں عدالت میں ایزی لائف ٹریڈرز کے فراڈ ہونے یا نہ ہونے کا کیس نہیں لڑ رہا تھا۔ اگر یہی بات ہوتی تو مستند گواہوں کے طور پر فرید مرزا جیسے درجنوں کمپنی گزیدہ افراد کو عدالت میں گھسیٹا جا سکتا تھا۔ مجھے تو صرف اپنے موکل کو بے گناہ ثابت کر کے اس قانونی جھمیلے سے نکالنا تھا۔ بس میں جج کے سامنے اس کمپنی کے کردار کا ایک پہلو نمایاں کرنا چاہتا تھا، اور اس کوشش میں مجھے بڑی حد تک کامیابی حاصل ہو گئی تھی۔ خلیل اور پھر فوزیہ پر ہونے والی میری جرح نے معزز عدالت کے سامنے چند اہم نکات کو بڑے واضح انداز میں منکشف کر دیا تھا۔ ڈری سہمی اور الجھن میں گرفتار فوزیہ اس کیفیت میں اور بھی حسین نظر آ رہی تھی۔ سچ کہتے ہیں عورت بیمار اور پریشان ہو کر زیادہ پرکشش ہو جاتی ہے۔ مس فوزیہ، کیا آپ کو پہلے بھی کبھی عدالت میں حاضر ہو کر کسی قسم کی گواہی دینے کا اتفاق ہوا ہے؟ نہیں، میں نے پہلی مرتبہ عدالت کا منہ دیکھا ہے۔ جبھی تو میں نے معنی خیز انداز میں کہا۔ مس فوزیہ، آپ نے وکیل استغاثہ کی جرح کے جواب میں جو کچھ بتایا اس کا لب لباب یہ بنتا ہے کہ ملزم ریاست علی ایک بد اخلاق، بدتمیز، غسیلہ اور پھڈے باز قسم کا انسان ہے۔ آپ سے میرا اتنا سوال ہے کہ اس نے کبھی آپ سے کوئی بدتمیزی یا جھگڑا کیا؟ نہیں۔ اگر یہ مجھ سے ایسی کوئی نازیبا حرکت کرتا تو میں اس کا منہ توڑ کر رکھ دیتی۔ اس کا مطلب ہے یہ کمپنی کے دوسرے ملازمین کے ساتھ دھونس دھاندلی آزماتا رہا ہے۔ آپ کے ساتھ تو اس کی خوب بنتی تھی، بلکہ آپ لوگوں کے درمیان تو اکثر و بیشتر خسر پسر بھی ہوتی رہتی تھی، اور آپ ہی کی سفارش پر مسٹر خلیل نے اس کے ساتھ امتیازی برتاؤ کر کے کئی لوگوں سے پہلے اسے اٹینڈ کر لیا تھا۔ میں نے کچھ غلط تو نہیں کہا؟ میں نے خسر پسر کے ضمن میں اکثر و بیشتر کے الفاظ دانستہ اسے چکر دینے کے لیے استعمال کیے تھے۔ یہ خسر پسر والی بات آپ بالکل غلط کہہ رہے ہیں۔ ہمارے پاس نہ تو اتنا فالتو وقت ہوتا ہے اور نہ ہی کمپنی کی طرف سے ڈیوٹی ٹائم میں ہمیں ایسی سرگرمیوں کی اجازت ہے۔ البتہ جہاں تک سفارش کرنے کا تعلق ہے تو یہ قدم میں نے ملزم کی مجبوری کو دیکھتے ہوئے اٹھایا تھا۔ میرا خیال ہے انسانیت کے ناطے اتنا تو سب کو ہی کرنا چاہیے۔ آپ نے خسر پسر کے حوالے سے جس بات کی تردید کی ہے وہ مجھے بلکہ معزز عدالت کے روبرو استغاثہ کے گواہ خلیل نے بیان کی ہے۔ آپ کی تردید سے ثابت ہوتا ہے استغاثہ کا گواہ خلیل ایک دروغ گو شخص ہے۔ اس کی دروغ گوئی دیگر معاملات میں بھی کھل چکی ہے۔ بہرحال مس فوزیہ، کیا آپ معزز عدالت کو بتانا پسند کریں گی کہ آپ نے ملزم کی کون سی مجبوری کو دیکھتے ہوئے انسانیت کا اعلیٰ نمونہ پیش کیا تھا؟ ملزم نے مجھ سے کہا تھا اس کی بیوی بیمار ہے، ایک لیڈی ڈاکٹر سے اس نے اپوائنٹمنٹ لے رکھا ہے، اگر قطار میں بیٹھے بیٹھے دیر ہو گئی تو اپوائنٹمنٹ ہاتھ سے نکل جائے گا۔ وہ اپنی جان بچانے کے لیے صریحاً جھوٹ بول رہی تھی، اور یہ تمام تر گفتگو میرا موکل بھی سن رہا تھا۔ کسی بھی کیس کی عدالتی کارروائی کے دوران ملزم کی حیثیت بڑی ہی قابل رحم ہوتی ہے۔ اسے اپنے خلاف ہر قسم کی جھوٹی، سچی، الٹی سیدھی اور تلخ و ترش باتیں سننا پڑتی ہیں، اور نہایت ہی خاموشی کے ساتھ۔ ملزم پہلی مرتبہ لنچ کے وقفے میں آپ کے پاس آیا تھا، اور قطار میں لگنے کی نوبت آنے تک 2 سے زیادہ کا وقت ہو گیا تھا۔ کیا کوئی گائنی اس وقت بھی کلینک کھولے مریضوں کو دیکھتی رہتی ہے؟ یہ بات تو آپ اپنے موکل ہی سے پوچھیں، وہ برہمی سے بولی، یا پھر اس گائنی سے جا کر معلوم کر لیں جہاں ملزم اپنی بیوی کو دکھانے جانے والا تھا۔ فوزیہ کی کیفیت کو دیکھ کر پہلی مرتبہ مجھے احساس ہوا کہ برہم حسن بھی پریشان حسن سے کچھ کم دلکش اور جاذب نظر نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے مس فوزیہ، میں آپ کے مشورے کے عین مطابق یہ سوالات متعلقہ افراد ہی سے کروں گا۔ وہ چیب کر دوسری جانب دیکھنے لگی۔
مجھے اور کچھ نہیں پوچھنا جناب عالی۔ جج نے دیوار گیر کلاک کی سمت دیکھا اور وکیل استغاثہ سے کہا، وکیل صاحب، عدالت کا مقررہ وقت ختم ہونے میں صرف 10 منٹ باقی ہیں، کیا آپ اپنے کسی اور گواہ کو پیش کرنا چاہتے ہیں؟ وکیل استغاثہ نے دشمنانہ نظر سے میری طرف دیکھا اور قدرے ترش لہجے میں جج کو جواب دیا، یور آنر، ڈیفنس کونسلر اگر اسی طرح غیر ضروری اور غیر متعلق سوالات سے اپنی جرح کو دراز کر کے معزز عدالت کا قیمتی وقت برباد کرنے کا ارادہ رکھتے ہوں تو پھر گواہی ممکن نہیں ہو سکے گی۔ میں تو گواہ مس انیتا کو 5 منٹ میں نمٹا دوں گا، البتہ اس نے جملہ ادھورا چھوڑ کر معاندانہ انداز میں مجھے دیکھا اور اپنی بات کو پورا کرتے ہوئے بولا، البتہ میرے فاضل دوست کو 5 صدیاں بھی ناکافی ہوں گی۔ جج نے رد عمل کے طور پر میری طرف دیکھا اور پوچھا، بیگ صاحب، آپ کیا کہتے ہیں؟ جناب عالی، اگر وکیل استغاثہ واقعی 5 منٹ میں اپنے معزز گواہ کو فارغ کر دیں تو میں وعدہ کرتا ہوں ایک سوال سے زیادہ نہیں پوچھوں گا۔ میرے اس سٹیٹمنٹ سے وکیل استغاثہ کے ساتھ جج کو بھی حیرت ہوئی اور وہ چونک کر میری طرف دیکھنے لگے۔ دراصل بات یہ تھی کہ اب تک استغاثہ کے جو گواہ نمٹ گئے تھے ان پر جرح کے دوران میں نے بہت سے ایسے نکتے اور اعتراضات اٹھائے تھے جن کی بنا پر امید کی جا رہی تھی کہ جب مس انیتا گواہوں والے کٹہرے میں آ کر کھڑی ہوں گی تو میں اس کے بیان کے بخیے ادھیڑ کر رکھ دوں گا، لیکن میں نے وہ تمام انکشاف انگیز جرح ایک خاص مقصد کے تحت کی تھی اور میرا وہ مقصد پورا ہو گیا تھا۔ میں نے نہایت ہی پرتاثر انداز میں عدالت کو یہ باور کرا دیا تھا کہ ایزی لائف ٹریڈرز ایک فراڈ بزنس کو بڑی خوبصورتی سے چلا رہے تھے۔ بس انیتا سے پوچھا گیا ایک سوال تابوت میں آخری کیل کا کردار ادا کرتا۔ میں نے اپنے طور پر کچھ اور سوچ رکھا تھا۔ وٹنس باکس میں جہاں تھوڑی دیر پہلے فوزیہ میری جرح کو فیس کر رہی تھی وہاں اب مس انیتا کھڑی نظر آ رہی تھی۔ ویسے ایک بات ہے، اس کمپنی کے ایم ڈی صاحب نے بہت سوچ سمجھ کر اپنی کمپنی میں لڑکیوں کو بھرتی کیا تھا اور ان کے انتخاب میں بھی اس نے کوئی بھول چوک نہیں کی تھی۔ حسن و دلکشی میں فوزیہ اگر سیر تھی تو انیتا بلا شبہ سوا سیر کے ٹائٹل کا استحقاق رکھتی تھی۔ وکیل استغاثہ نے مجھے آزمانے اور عدالت کے سامنے مجھے جھوٹا ثابت کرنے کے لیے انیتا کو 5 منٹ سے بھی پہلے فارغ کر دیا اور پھر میری طرف دیکھتے ہوئے طنزیہ لہجے میں بولا، میرے فاضل دوست، اب آپ کے سوال کی باری ہے۔ میں جج سے اجازت حاصل کرنے کے بعد وٹنس باکس کے قریب آ گیا، چند لمحات تک کھوجتی ہوئی نگاہ سے مس انیتا کی طرف دیکھتا رہا، پھر کھنکار کر گلا صاف کرتے ہوئے اس سے پوچھا، مس انیتا، میری معلومات اور ایزی لائف ٹریڈرز کے سیلری رجسٹر کے مطابق کمپنی آپ کو تنخواہ کی مد میں 4000 روپے ماہوار ادا کرتی ہے، لیکن آپ میرے موکل اور اس کیس کے ملزم مسٹر ریاست علی جیسے معصوم اور سادہ لوگوں کو شکار کرنے کے لیے اپنی تنخواہ 20,000 روپے بتاتی ہیں۔ کیا کمپنی کے ایم ڈی صاحب اوپر کے 16,000 روپے آپ کو آپ ہی کے جیسے حسین اور سنہرے جال بندنے کی مد میں دیتے ہیں، یا ایک فراڈ کمپنی میں کام کرتے کرتے آپ کو جھوٹ بولنے کی اتنی پختہ پریکٹس ہو گئی ہے کہ اب یہ عادت آپ کی فطرت ثانیہ بن گئی ہے؟ پھر میں جج کی طرف مڑا اور معذرت خواہانہ لہجے میں بولا، جناب عالی، الفاظ کچھ زیادہ ہو گئے ہیں لیکن میں اپنے وعدے سے نہیں پھرا، طویل صحیح مگر یہ ایک ہی سوال ہے۔ انیتا میرا سوال سن کر جز بس سی ہو کر رہ گئی۔ اس وقت حاضرین عدالت کے علاوہ وکیل استغاثہ، جج اور خود میری نظریں اس پر مرکوز تھیں، اس وجہ سے وہ کافی نروس ہو گئی۔ میرے سوال کا جواب دینے کے بجائے بوکھلائے ہوئے انداز میں اپنے ہونٹ کاٹنے لگی۔ جب انسان کی سمجھ کام کرنا چھوڑ دے تو وہ اول و آخر اپنا ہی نقصان کرتا ہے۔ ان لمحات میں مس انیتا گھبراہٹ اور بے خیالی میں اپنے ہونٹوں کو کاٹ رہی تھی۔ وقت کسی کا انتظار نہیں کرتا۔ عدالت کا مقررہ وقت بھی انیتا کی لب کشائی کا انتظار نہیں کر سکتا تھا۔ جج نے اس کی مینی خیز خاموشی کو نصف اقرار جانتے ہوئے عدالت برخاست کرنے کا اعلان کر دیا۔ دی کورٹ از ایڈجرنڈ۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اب میں لیتی ہوں آپ سے اجازت۔ جا رہیں، خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں، اور بیگ صاحب کی اس دلچسپ جرح کا باقی احوال جاننے کے لیے اگلے پارٹ کا انتظار کیجیے، اور اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو اسے سبسکرائب کر لیں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔